बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं अंसार जाहिद। आज हमारे साथ शोबा सहाफ़त का बड़ा नाम, लाहौर प्रेस क्लब की नायब सदर, प्रेस क्लब की हर दिल अज़ीज़ शख्सियत। इस साल उन्होंने इंतखाब जीता है और अपोजिशन की तरफ से जीता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपोजिशन से बड़ी सीट जीतना एक ख्वाब होता है और इन्होंने ये ख्वाब पूरा किया है। इससे अंदाज़ा होता है कि ये कितनी साफ़ी बिरादरी में ये मकबूल है। मेरी मुराद सैमा नवाज़ से है। मैं सैमा नवाज़ का मशकूर हूँ कि इन्होंने टाइम दिया। इनसे मैं आज पहला जो है ना वो क्वेश्चन करता हूँ, आपने सहाफ़त का इंतखाब कब और क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंसार हुसैन जाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे आज इस काबिल समझा और मुझे मेरा इंटरव्यू किया, और ये आपने कहा कि मैंने इंतखाब जीता है। इंतखाब मैंने दोस्तों की वजह से जीता है, तो मैं सबसे पहले आप शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब दोस्तों की मेहरबानी से और मोहब्बत से मैंने इंतखाबात बड़ी आसानी से जीते हैं, जो बहुत मुश्किल थे। दूसरा, आपने पूछा है कि शोबा सहाफ़त का इंतखाब ही मैंने क्यों किया। तो ये मैं उस दौर की बात कर रही हूँ जब सहाफ़त को ना बड़ी मतलब कि समझा जाता था कि ये बड़ा अजीम शोबा है। अजीम शोबा तो अब भी है, लेकिन उस वक़्त सहाफ़ी को बड़ा दानिश्वर समझा जाता था, और ये समझा जाता था कि जो शोबा सहाफ़त से मुंसलिक है वो माशरे का बड़ा बाइज़्ज़त और बड़ा माना हुआ बंदा है। तो उस वक़्त ग्रेड 17 के बराबर इसकी तनख्वाह भी थी, और फिर मैंने इसको इंतखाब इसलिए किया, एक तो शोहरत मिलती है, और दूसरा अवाम और मतलब कि अवाम और हुकूमत के दरमियान जो एक पुल का किरदार अदा करते हैं वो सहाफ़ी करते हैं। तो इसलिए मैंने इस शोबे का इंतखाब किया और मैं ग्रेजुएशन के बाद इस शोबे से मुंसलिक हो गई। अच्छा सैमा, आप प्रेस क्लब की हर दिल अज़ीज़ शख्सियत भी हैं। आपने ये प्रेस क्लब की सियासत में आने का फ़ैसला क्यों किया? और आपने माशाल्लाह ये सिर्फ इलेक्शन 2025 का बतौर नायब सदर नहीं जीता, इससे पहले भी आपने कई इलेक्शन जीते हैं। तो कैसा लगता है आपको? अंसार साहब, प्रेस क्लब के इलेक्शंस हम देखते थे तो बड़ा अच्छा लगता था कि एक अच्छा फेस्टिवल मनाया जाता था। तो मैंने देखा कि यहाँ पे अपने ही दोस्त हैं, जो अपने दोस्त साथी जो साथ काम करने वाले हैं, वो आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, और उसके बाद वो मुंतखब होकर लोगों की खिदमत करते हैं। तो जो खिदमत का जज्बा लेके हम सहाफ़ी बने थे कि हम आवाम का और हुकूमतों के दरमियान जो पुल का किरदार अदा करते हैं, इसी तरह हम अपने सहाफ़ियों की खिदमत के लिए जो आते हैं बरसरे इक़्तिदार, वो आके काम करते हैं। तो मुझे भी ये जज्बा था कि मैं यहाँ पे आऊँ और इंतखाबात जीत के और लोगों के काम करूं, और इसमें फ़लाह के काम करने में जो दिल को सुकून मिलता है, उस वजह से मैं सियासत में आई। और जब मैंने देखा कि यहाँ पे आके हम अपने साफ़ी दोस्तों के काम करते हैं, हमें एप्रिसिएशन मिलती है और हमें दिल से इत्मीनान भी मिलता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो फिर मैंने मतलब कि सियासत में मुझे जो पज़ीराई आप दोस्तों ने दी, तो फिर मेरा हौसला बढ़ा और मैं फिर नायब सदर की सीट पे भी आ गई। अच्छा सैमा, ये बताएं, इलेक्शन की बात हो रही है, इलेक्शन आपने जीता है और आपकी बॉडी ने जीता है, तो थोड़ा सा नाजरीन को बताएंगी कि ये मुंतखब जो बॉडी होती है ये अपने मेंबरान के लिए क्या सहूलियात फराहम करती है, और प्रेस क्लब में कौन कौन सी सहूलियात है? हमारा जो क्लब है ये दूसरे क्लब्स की तरह ही है, और यहाँ पे जो हमारे जिम है, यहाँ पे हमारा रिपोर्टिंग रूम है, यहाँ पे सोशल मीडिया के लिए सेटअप बनाया गया है, यहाँ डिजिटल मीडिया के लिए हमारा एक सेटअप बनाया गया है, यहाँ पे कंटीन है, यहाँ पे इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे मतलब बिलियर्ड है, या भी टेबल टेनिस का भी होने जा रहा है, इफ्तिताह होने जा रहा है। टेबल टेनिस के ऊपर वो हमारा टूर्नामेंट होगा। यहाँ पे कैरम है, यहाँ पे बेशुमार सहूलियात हैं जो, और सबसे जो अच्छी बात है वो ये क्लब के अंदर मेडिकल की सहूलियात भी है। हमारा यहाँ पे मेडिकल के कैंप भी लगते हैं, और यहाँ पे हमारा डिस्पेंसरी भी है कि यहाँ पे मतलब हमारे कोई दिन में 4-5 घंटे यहाँ पे डॉक्टर भी मौजूद होता है। तो ये क्लब के जो मेंबरान है उसकी सहूलियात के लिए यहाँ बेशुमार एक्टिविटीज़ भी होती हैं और सहूलियात भी हैं। यहाँ हमारा जो क्लब है ये एक तारीख़ी क्लब है, और यहाँ पे 2 ग्रुप जो हैं, हमारे इलेक्शन जो है
وہ لڑتے ہیں اور 2 گروپ ہی ڈومینیٹ ہیں، اور کبھی ایک برسر اقتدار آ جاتا ہے، کبھی دوسرا آ جاتا ہے، اور جہاں پہ ذکر اگر آتا ہے صدارت کا تو یہاں پہ ناصر نقوی صاحب کا نام لینا میں سمجھتی ہوں ضروری ہے کہ انہوں نے کلب یا شملہ پہاڑی کے اوپر کلب کو بنانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ وہ بانی ہیں اس کے، اور پہلے صدر بھی ہیں لاہور پریس کلب، پہلے صدر بھی ہیں، اور ناصر نقوی صاحب نے یہاں پہ مطلب کہ پہلی صدارت کی کرسی سنبھالی، اس کے بعد 13ویں بار جو صدر کی کرسی پہ آنے والے ارشد انصاری کا نام لینا بھی یہاں میں ضروری سمجھتی ہوں کہ انہوں نے 13 دفعہ یہاں کی صدارت سنبھالی ہے اور کلب میں بڑے فلاح کے کام کیے ہیں۔ تو اس کے علاوہ مطلب ہمارے جو صدارت میں آتے رہے ہیں وہ اعظم چودھری صاحب ہیں اور معین نظر صاحب ہیں، بے شمار اور بھی لوگ ہیں جو آتے رہے ہیں اور انہوں نے آ کے فلاح کے لیے، صحافیوں کی فلاح کے لیے بڑے بھرپور کام کیے ہیں، اور آگے بھی مطلب یہ جو ہمارے 2 گروپ ہیں یہ کام کرتے رہیں گے، اور کام کرنے کے لیے ہی یہ گروپ جو ہے نا وہ برسر اقتدار ہے۔ اچھا سیما جی یہ بتائیں کہ آپ نے مثلا اب 5-6 مہینے ہوئے ہیں جو آپ نے بڑے اچھے 1-2 کام کیے ہیں، وہ عوام کو آپ بتانا چاہیں۔ آپ نے عیسیٰ لیبارٹری کے ساتھ MOU سائن کیا، اب آپ وہ ماحولیات کے حوالے سے جو ہے نا وہ گاڑیوں کو سٹیکر لگوا رہی ہیں، کیمپ لگواتی ہیں، اس کے حوالے سے آپ اپنی ذاتی جو ایفرٹس ہیں پٹ کیے ہیں صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کے حوالے سے ضرور انصار صاحب کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو فیسیلیٹیشن آپ دے سکتے ہیں اپنے صحافی دوستوں کو وہ دے دیں۔ ہماری یہ کوشش ہے، میری بلکہ یہ کوشش ہے کہ ہم کلب کے اندر نا اپنے صحافیوں کو بھرپور طریقے سے نا فیسیلیٹیٹ کریں۔ جیسے میڈیکل کیمپ کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی کسی کو ضرورت ہے میڈیکل کے کیمپ کی تو ہم یہاں پہ ایک چھت کے نیچے یہاں پہ تمام سہولیات اس کو فراہم کرتی ہیں، ہاسپٹل میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، جو مطلب کہ جو کامن بیماریاں اس کے حوالے سے، کولیسٹرول ہے، یورک ایسڈ ہے، یہیں پہ ڈاکٹر آتے ہیں اور ان کا علاج کرتے ہیں۔ دوسرا عیسیٰ لیبارٹری کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے وہ بھی 50% ڈسکاؤنٹ پہ ہوا ہے، اور عیسیٰ لیبارٹری جو ہے وہ اچھے رزلٹ ہیں اس کے، اب 50% پہ آپ کی بہت زیادہ مطلب لیس ہو جاتا ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ وہ سرکار کے ہاسپٹل میں آپ کو لائنوں میں لگ کے دھکے کھانے کے بجائے وہ آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ پہ مل جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ سر ابھی یہ پولیو والوں کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایک ہمارا MOU سائن ہوا ہے اور ایکٹیویٹیز ان کے ساتھ بھی جنریٹ ہوتی رہیں گی۔ تیسرا یہ گاڑیوں کے حوالے سے بھی یہ تھا کہ سر اب میں اتنی دور ٹھوکر پہ جانے کے بجائے ہم کلب کے اندر ہی اپنا کیمپ لگا دیا اور ادھر ہی ہماری گاڑیوں کا سارا سلسلہ جو ہے وہ ہوتا رہے گا، اور مطلب کہ مقصد یہ ہے کہ اس کلب کے اندر آپ کو صحافیوں کے مطلب اس کے لیے بہترین سہولیات فراہم کی جائیں۔ ہماری ایک جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، ہم یہاں پہ اس کا بھی ذکر کرنا بڑا ضروری ہے کہ جو ایف بلاک کا مطلب کہ معاملہ چلتا ہے، یہ جو کلب ہے یہ ہماری سوسائٹی کے ساتھ بڑا لنک کرتا ہے۔ ہماری جو سوسائٹی ہے ہاؤسنگ سوسائٹی، ہمارے صحافیوں کی چھت، جہاں پہ ہمارا اپنا گھر، جیسے میرا اپنے گھر کا خواب ہے وہ پورا ہوا ہے کہ میرا ایف بلاک اس سال انشاءاللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اسی لیے میرے دوسرے ساتھی جو میرے اپنے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں فیز 2 کے حوالے سے، یہاں پہ میں بڑی ایکسائٹیڈ ہوں کہ فیز 2 کے حوالے سے نا ان کا فوری ان کی زمین کی خریداری اور فوری ان کو بھی چھت میسر ہو۔ تو اس کے لیے پوری باڈی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ اسی سال فیز 2 کے لیے بھی نا ہم یہ کام کمپلیٹ کر دیں اور فیز 2 کے ساتھیوں کو بھی ان کی چھت مل جائے۔ چلیں اللہ کرے، یہ ہمارا صحافیوں کا ایک بڑا خواب ہے، اور اس کے لیے میں چودھری پرویز الہی کو جو ہے نا وہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، بے شک چونکہ انہوں نے فیز 1 جو ہے نا وہ صحافیوں کو چھت فراہم کی تھی، اور اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے پنجاب اسمبلی سے ایک ایکٹ بنایا تھا تاکہ ان کی حکومت جانے کے بعد بھی یہ منصوبہ ختم نہ ہو۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اللہ کرے جو ہے نا یہ چھت کا خواب جو ہے نا فیز 2 والوں کو بھی جلدی پورا ہو۔ اچھا سیما جی یہ بتائیں، یہ پیکا ایکٹ کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں صحافت آزاد ہے؟ انصار صاحب آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ پیکا ایکٹ سے پہلے بھی ہم لوگوں پہ کافی پابندیاں آئی تھیں کہ ہم نے کیسے خبر دینی ہے، کیسے نہیں دینی، لیکن اس میں یہ تھا کہ ہم اپنی انویسٹیگیشن سے ایک سٹوری جنریٹ کر لیتے تھے۔
ہم اداروں کے حوالے سے بات کر لیتے تھے، لیکن پیکا ایکٹ آنے کے بعد ہم پہ مکمل طور پر جو پابندی ہے، جو یہ کالا قانون ہم پہ لاگو کیا گیا ہے، میں اس کے خلاف ہوں، بلکہ میں نہیں، پوری صحافی برادری اور پورے ملک کے صحافی اس کے خلاف ہیں۔ پوری دنیا میں اس کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے کہ جو پیکا ایکٹ ہم پہ لاگو کیا گیا ہے اس کے ہم متحمل نہیں ہیں، کیونکہ ایک صحافی ہی تو ہیں جو اداروں کے حوالے سے، نیگلیجنسی کے حوالے سے یا کرپشن کے حوالے سے اصل چہرہ عوام تک لے کے آتے ہیں۔ اچھا سیما جی، یہ بتائیں کہ ماضی میں صحافیوں نے بڑی بھرپور تحریکیں بھی چلائیں اور اس طرح کے جو کالے قوانین بنتے رہے وہ واپس بھی ہوتے رہے، لیکن اس دفعہ پیکا ایکٹ جتنا زیادہ پابندیاں صحافیوں پہ لگائی گئی ہیں، اس حوالے سے صحافی تنظیموں کی طرف سے کوئی مؤثر تحریک نہیں چل سکی۔ اس کا ایک وجہ ہے انصار صاحب کہ جو ہماری صحافی تنظیمیں ہیں نا وہ تقسیم ہیں۔ اگر متحد ہو کے پوری قوت کے ساتھ پورے صحافی ایک متحد ہو کے ایک بند مٹھی کی طرح ہم احتجاج کریں تو یہ پیکا ایکٹ تو کیا بڑے ایکٹ جو ہے نا وہ ہم پہ اٹھائے جا سکتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب کو مل جل کے ایک تنظیم کے اوپر ایک چھت کے نیچے کام کرنا چاہیے۔ سیما جی، آپ آتے ہیں، آپ نے جن شعبوں کو ڈیل کیا اور بڑے عرصے سے 20 سال سے آپ شعبہ تعلیم اور ہیلتھ کو جو ہے نا آپ ڈیل کر رہی ہیں، اس پہ آپ کی گہری نظر ہے، تو یہ دونوں شعبوں کی بدقسمتی ہے کہ یہ زبوں عالی کا شکار ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ یہ دونوں شعبوں کی آپ نے علیحدہ علیحدہ اس کا تھوڑا بریف کرنا ہے۔ جی انصار صاحب، یہ دونوں ہی شعبے جو ہیں، یہ دیکھیں پوری دنیا میں دیکھیں آپ، ہیلتھ ایجوکیشن جو ہے نا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی عوام کو بہتر صحت اور بہتر تعلیم دے، لیکن بدقسمتی ہمارے یہ ہے کہ ہمارے ملک میں نا ان دونوں ہی شعبوں کو جو ہے نا وہ بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ ہماری حکومت چاہتی ہے کہ یہ کسی طریقے سے یہ بوجھ اتار کے پھینک دیا جائے۔ اب یہ آپ دیکھ لیں کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے دونوں ہی شعبوں کو وہ پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو حکومت اپنی ذمہ داری اتار کے پرائیویٹ والے بندوں کو دے دے اور وہ جو مرضی اس کا سلوک کریں، لیکن یہ انتہائی خوفناک رزلٹ دے گا۔ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے صحت اور تعلیم جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ سیما جی، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جو ہے نا حکومت ان شعبوں کو اون کرنے کی بجائے اس کی پرائیویٹائزیشن پہ جو ہے نا وہ جا رہی ہے۔ آپ بہتر سمجھتی ہیں، ہیلتھ کو آپ ہاسپٹل چلے جائیں تو وہاں پہ ادویات نہیں ملتی، ایک بیڈ پہ جو ہے نا 2 مریض ہیں۔ اگر لاہور سے آپ باہر چلے جائیں 100 کلومیٹر تو وہاں پہ جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں وہاں تو ڈاکٹر میسر نہیں ہیں۔ اسکول اور ہاسپٹل آپ دیکھ لیں، جو بیسک مضافات میں چلے جائیں تو آپ کو وہاں پہ بھینسیں بندی ہوئی نظر آتی ہیں، اور اسکولوں کے اندر بھی بلکہ نا بھینسیں بندی ہوئی نظر آتی ہیں، اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، یہ عام بات ہے، اور یہاں پہ حکومت کی توجہ نہیں ہے۔ آپ ایجوکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ ایجوکیشن کے اوپر اس وقت جو ہے پنجاب میں 1 کروڑ بچے جو ہے آؤٹ آف اسکول ہیں۔ اچھا 1 لاکھ سیٹیں جو ہیں اساتذہ کی خالی پڑی ہیں، اور وہاں پہ ابھی تک کوئی مستقل بھرتی نہیں۔ 6 سال ہو گئے ہیں انصار صاحب، 6 سالوں میں ایک بھی مستقل اساتذہ بھرتی نہیں کیا گیا۔ تو حکومت کی یہ نیگلیجنسی ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ 30,000 نئے کمروں کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ہمیں 135 ارب روپے صرف چاہیے۔ کیا حکومت کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں؟ کیا وہ حکومت لگا نہیں سکتی ہے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مسنگ فیسلٹیز کے اوپر ہمیں صرف 25 ارب روپے چاہیے، کیا حکومت کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں؟ آپ دیکھیں کہ حکومت کہاں کہاں پیسے خرچ کر رہی ہے، لیکن جو بیسک نیڈز ہیں جس میں ہمارا مستقبل چھپا ہوا ہے، حکومت اس طرف توجہ دینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ اگر ہم آتے ہیں ہاسپٹل کی طرف تو آپ یہ دیکھیں کہ آتے ہیں یہ جی اپ گریڈیشن کی طرف، تو ہاسپٹلس کی جو ایمرجنسیاں جو بنی ہوئی تھی نئی، ان کو اکھاڑ کے پھر نئے طریقے سے ان کی جو اچھی کوالٹی کی جو اینٹیں وہ پتھر وغیرہ لگے ہوئے تھے وہ اتار کے لوکل لگا دیا گیا۔ ٹھیکیدار آ کے یہاں پہ اپنی مرضی سے وہ پیسہ کما رہے ہیں، اور پیشنٹ کتنا خوار ہوا، کتنے دن وہ ذلیل ہوا، 6 مہینے پیشنٹ کو ایمرجنسی میں وہ سہولت نہیں مل سکی۔ آپ گنگا رام میں دیکھ لیں، ابھی تک بھی وہ مدر اینڈ چائلڈ والا جو پروجیکٹ ہے وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا، اس سے پہلے افتتاح کر دیا گیا۔ اور وہاں پہ جو صورتحال ہے، اب میرے پاس کل بھی ایک خاتون آئی تھی کہ وہاں پہ جو صفائی کرنے والے کو ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے
وہ صفائی کرنے والے ان کو سیلری دینے کی بجائے 1000 روپیہ روز کا وصول کر رہا ہے، اور وہ انہوں نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں ٹھیکیداروں نے کہ بھئی یہ عوام سے آپ نے اکٹھا کرنا ہے روز کے روز پیسہ اور ہمیں آپ نے دینا ہے. تو یہ کون سا نظام جو ہے وزیر اعلیٰ صاحبہ متعارف کروا رہی ہیں، یہ کس طرح کا ٹھیکے دے رہی ہیں؟ یہ غریب عوام، جو غریب لوگ ہیں، جو اپنی مجبوری کے لیے نہ پیسے ہونے کی وجہ سے وہ سرکاری ہاسپٹل میں اپنا مفت علاج کروانے جاتے ہیں، وہ اپنے کپڑے تک اتروا کے آ جاتے ہیں. اب وہ مجھے کل بتا رہی تھی کہ اتنے مجبور لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہوتے ہیں. جن کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں ان کی جیبوں میں پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو وزیر اعلیٰ کو خود بھی خیال کرنا چاہیے، خود دیکھنا چاہیے کہ کن لوگوں کو ٹھیکے پہ دیے ہوئے اپنے صفائی کے ٹھیکے، اور کس طرح کے لوگ آپ نے بھرتی کیے ہوئے ہیں کہ آپ ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو یہ آپ دیکھیں، میڈیسن آپ دے دیتے ہیں، میڈیسن کے اوپر دیکھ لیں، غریب لوگ جو ہے نا وہ MRI کے کنٹراس انجیکشن کے لیے خوار ہو رہے ہیں. گائنی میں دیکھ لیں، اب کہیں بھی دیکھ لیں. اب دیکھیں انصار صاحب، یہاں لاہور میں جو ہے نا فی بچے کے اوپر جو ہے نا 17,000 خرچ ہوتا ہے. اور اگر آپ باہر چلے جاتے ہیں، لاہور سے باہر چلے جاتے ہیں، پنجاب کے کئی مضافات ہیں، وہاں پہ ایک فی بچہ 3,000 روپے خرچ ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر لاہور میں یہ حالات ہیں تو باہر کے حالات کیا ہوں گے؟ آپ خود دیکھ لیں، ان کے اوپر آپ کمپیریزن دیکھیں کہ آپ پاکستان میں پورے پاکستان میں دیکھیں. اب اچھا، یہ پھر یہ شکایات صرف پنجاب کے صوبے میں نہیں ہے، یہ آپ سندھ میں دیکھ لیں، یہ آپ بلوچستان میں دیکھ لیں، KP میں دیکھ لیں، یہ ہر جگہ ہاسپٹل کے اوپر لوگوں کی یہی شکایات ہے کہ ان کو جو فیسیلیٹیشن ہے وہ نہیں مل پاتی گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن میں لاہور کی اس لیے بات کر رہی ہوں کہ لاہور جو ہے نا، آپ لاہور کے اوپر پورے پاکستان کی نظر ہوتی ہے کہ اگر لاہور میں یہ حالات ہیں جہاں پہ CM صاحبہ خود بیٹھتی ہیں، تو باقی صوبوں میں کیا حالات ہوں گے؟ اچھا سیما، اس کا مثلا ہم رونا تو روتے رہتے ہیں، حکومت جو ہے نا اس کے دعوے بھی بڑی کرتی ہے کہ دونوں شعبوں کے لیے ہم بڑا جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں. اس کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟ سر، اس کی اصلاح دیکھیں، جب تک حکومت جو ہے وہ خود ان اداروں کو لے کے نہیں چلتی ایمانداری کے ساتھ اور ان شعبوں کو نہیں چیک کرتی. چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے. جب تک چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا، جب تک آپ دیکھیں گے نہیں اور آن نہیں کریں گے، تب تک یہ شعبے بہتر نہیں ہو سکتے ہیں. آپ جاتے ہیں کسی ہاسپٹل میں، آپ دورہ کیا، MS کو معطل کر دیا، لیکن اس کے بیہائنڈ دا سین اس کے محرکات جو اس میں پرابلم آ رہی ہیں اس کو آپ نے ٹھیک نہیں کرنا. آپ نے صرف بندے ہی بدلنے ہیں. اگر بندے بدلنے سے ہاسپٹل چلتے ہیں تو آپ پھر روز بندے بدلتے رہے ہیں. تو جب تک آپ گراس روٹ پہ جا کے معاملات کو حل نہیں کریں گے، کرپشن کو ختم نہیں کریں گے، آپ خود توجہ سے نہیں اس کو دیکھیں گے، تو وہ ایسے نظام نہیں چلتے ہوتے. اچھا سیما جی، اب اس پہ بات ہو گئی ہے، تو یہ ہمارے ملک کی جو سیاست ہے یہ عدم استحکام کا شکار ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ بات پھر وہی آ گئی ہے کہ جب تک آپ مطلب کہ ایمانداری اور ادارے جو ایمانداری سے کام نہیں کریں گے، تب تک ملک کا نظام بھی نہیں چلے گا. سیاسی انتشار کی جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، جب تک آپ مطلب کہ بایو میٹرک نہیں کریں گے نا اپنا نظام سارا، تب تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اب دیکھیں، جیسے الیکشن کے حوالے سے، انتخابات کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، جب ایک سیاسی پارٹی آتی ہے، جیت رہی ہوتی ہے، دوسری پارٹی جو ہار رہی ہوتی ہے وہ یہی الزامات لگاتی، دھاندلی ہوگی دھاندلی ہوگی. تو یہ دھاندلی کو ختم کرنا چاہیے. ہم کسی ایک کی فیور نہیں کرتے، ہم تو صحافی ہیں، ہم لوگوں کے لیے تو سب ایک جیسے ہی ہیں. تو بایو میٹرک کا نظام لے کے آنا چاہیے تاکہ یہ دھاندلی والا جو الزام ہے نا اس کو ہٹایا جائے. اور پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں نا، آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ بایو میٹرک سے ہی یہاں پہ انتخابات ہوتے ہیں، اور دنیا ڈیجیٹلائز کی طرف جا رہی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ابھی تک وہی فارم 47 اور فارم 46 کے اوپر ہی پھنسا ہوا ہے. تو اس کو آگے لے کے جانا چاہیے، بایو میٹرک کرنا چاہیے، تبھی نظام شفاف ہوگا. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ بہت آگے جا چکی ہے، سوشل میڈیا آ چکا ہے. تو الیکشن کمیشن سمیت باقی تمام اداروں کو اس پہ جانا چاہیے. یہ ملک ہمارے کی بدقسمتی ہے کہ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں سب پہ لوگوں نے انگلیاں اٹھائی ہیں، جیتنے والے پارٹی نے بھی، ہارنے والے بھی. تو اگر یہ بایو میٹرک ہو جائے تو یہ ملک میں ایک صاف شفاف اگر الیکشن ہو جائیں تو ملک میں استحکام آ سکتا ہے. سیما نواز، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا.